साउथ एशियन खित्ते में इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने पिछले चंद हजार सालों में कई सिविलाइजेशंस और एम्पायर्स को जमीन फराहम की है। बलूचिस्तान में न्यूलिथिक तहजीब से लेकर दरियाए सिंध के किनारों पर इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, मुगल एम्पायर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर तक, हर सिविलाइजेशन की शिनाख्त दो नुक्तों पर मबनी है: वो क्या तामीर करते हैं और कैसे तामीर करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लीडर्स और एक्सपर्ट से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ऊंची इमारतों को तामीर करने के लिए कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स का इंतखाब किया जाता है, डिजाइन और आर्किटेक्चर का फलसफा तामीराती फैसलों को कैसे असरअंदाज करता है, फाइनेंस रिलेटेड स्कीम्स इस सनत के निज़ाम को कैसे बरकरार रखती हैं, मुख्तलिफ तरह की CSR प्रोजेक्ट्स और कंपनीज किस तरह सस्टेनेबल डिजाइन के थ्रू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में कमी ला रही हैं, एंड मीट द की प्लेयर्स ऑफ द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इट्स ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन बूम। आजकल तो हम सिर्फ यही बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत आगे बहाल हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, और इसका सारा जो दारोमदार जो है, सारा इन्हिसार जो है कंस्ट्रक्शन पे, कंस्ट्रक्शन बूम आ गया एकदम से। Well, we are very much thankful to Prime Minister of Pakistan to address the construction as an industry during the time period we were going through the pandemic, and lastly हम इसमें बड़ी एक हमारे एक पास्ट गवर्नमेंट्स के साथ था कि कंस्ट्रक्शन एज अ मदर इंडस्ट्री जिससे कनेक्टेड 70 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो इससे मुंसलिक हैं। कंस्ट्रक्शन को जब एक बूस्ट मिलता है तो उसका जो डाउन स्ट्रीम इफेक्ट जिसे कहा जाता है कि और ऐसे जो इंडस्ट्रीज उनको भी फायदा होता है। एवरी ईयर हर साल हमें 3 लाख घर चाहिए हमें पाकिस्तान में, जो कि हम पूरा टारगेट नहीं कर पा रहे हम लोग। तो ये डे बाय डे हमें ज़रूरत है कि ये जो नए एरियाज जो हैं ओपन किए जाएं, ताकि जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे बढ़ती जा रही है, कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ती जा रही है, रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ द डिमांड। तो अगर ये डिमांड को और इसको प्राइस को मेंटेन करना है तो हमें अदर एरियाज जो आउटस्कर्ट्स में हैं वहाँ हमें स्कीम्स और लैंड्स जो है वो एरियाज डेवलपमेंट करने पड़ेंगे ताकि वहाँ पे हम सस्ती रिहाइश लोगों को दे सकें। The industry employs 7.61% of the labor force, which includes skilled, semi-skilled and unskilled workers. पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के तहत पाकिस्तान की तामीराती सनत GDP में 2.53% कंट्रीब्यूट करती है। According to Fitch Solutions, the housing and construction industry is valued at rupees 1,095.8 billion in 2021. The reason why any city goes vertical is constraints, right? So on one side, of course, we have the sea, etc. But the majority of the reason is that we have not developed our infrastructure. The importance is how to do vertical in our climate and our way of living. That's the challenge. And that can be done. It's been done with the fact that you can actually have vertical courtyards where people can gather just like they do on the ground. So you create second and third and fourth and fifth grounds in your building itself. जहाँ पे आपका शहर के डाउनटाउन एरियाज हैं, उन डाउनटाउन एरियाज में we'll have to plan हाई डेंसिटी जोन एरियाज, हाई डेंसिटी मतलब डेवलपमेंट जोन्स, कि जहाँ वर्टिकल दुनिया में हम कहीं पे भी हम जाते हैं जो मेजर सिटीज आपकी आ जाएं, तो कराची इज द 3rd लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज। उस लिहाज से देखें तो कराची की तो एक बहुत बड़ी नीड है टुवर्ड्स द वर्टिकल साइड, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड भी हाई है और जहाँ कॉस्ट ऑफ यूनिट्स भी आप हाई एंड पे सेल कर सकते हैं और टू गेट द प्राइस एग्जैक्टली। बट ऑन दी अदर साइड जिस तरह से घर शहर कराची आपका फैल रहा है तो हॉरिजॉन्टल साइड पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है, बट उसका एक मेजर जो वहाँ इशू आ रहा है वो फेस करना पड़ता है, हर्डल है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की अनअवेलेबिलिटी। Where there is a city, there is planning. अर्बन जंगल तरतीब और मनसूबाबंदी के बगैर सिर्फ एक जंगल है। बिल्डिंग्स अपनी मर्जी से खड़ी नहीं की जा सकती। हाईवेज, ब्रिजेस, राउंडअबाउट्स और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के जाल में ऑर्डर का होना लाजमी है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद पाकिस्तान के बड़े शहरों में सर फहरिस्त हैं, मगर इन तीनों की अर्बन प्लानिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मास्टर प्लानिंग जो एक्सरसाइज है ये दुनिया में काफ़ी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मास्टर प्लान में बनाने में कोई 2 साल तकरीबन लगते हैं, फिर उसकी लेजिस्लेशन होती है, वो टाइम में हो नहीं सकता है।
میں نے کیا تھا یہ اسٹریٹجک انوائرمنٹل انالیسس کیا تھا، سی گلگت کا میں نے کیا تھا. اس میں ہم نے آلریڈی ڈیٹا، ہمیں کافی زیادہ ڈیٹا تھا. اس کو دا سی اپروچ، اسٹریٹجک انوائرمنٹل انالیسس. ہم نے اسٹریٹجک انوائرمنٹ انالیسس، انڈیکیٹرز، رپورٹس وغیرہ لے کر کے ہم نے ایک جلدی میں ایک اسٹریٹجک پلان بنا دیا گلگت کو. بعد میں انہوں نے پھر اس کی بیسس پر ایک ماسٹر پلان بنایا. لیکن وہ جو پلان ہے وہ آپ کو ڈائریکشنز آف گروتھ، آپ نے کہاں گرو کرنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، سیوریج کا کیا کرنا ہے، انوائرمنٹل کا کیا کرنا ہے، اس سے پھر جلدی ہو جاتا ہے. تو آپ کو ایک اسٹرکچر مل جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کو ایریاز آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ جی یہ پرابلم ایریاز، اسلم ایریاز ہے، یہ گاربیج کلیکشن پرابلم ہے. پھر آپ اس ایریاز کو آپ اٹھا کے آپ ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اربن ریڈیول کر سکتے ہیں، اربن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. یہ طریقہ آپ ہر ایک شہر میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ کامن ہے. The whole idea about urban planning is to make a city livable. One, of course, is transportation, traffic. A city of this size, it's almost 20-25 million people, must have a transportation system. پرابلم یہ ہے کہ جو اسلام آباد جو پہلے جو ڈاکسیارٹس صاحب تھے، جو یونانی ٹاؤن پلانرز تھے، جو 60s میں ایوب خان کے دور میں انہوں نے پلان کیا تھا، ان کا جو تھا پرائم آبجیکٹو ان کا یہ تھا، ایک تھا سسٹینیبلٹی کا تھا کہ اسلام آباد ایک سسٹینیبل شہر ہونا چاہیے اور آٹو موبائل شہر تھا، اور وہ لو رائز گرین شہر ہونا چاہیے. جب انگریز نے کراچی کو ڈیولپ کیا، وہ کراچی کے پورٹ کی لوکیشن کی وجہ سے کیا. کراچی کی آبادی 1998 کے سینسس کے تحت 1 کروڑ تھی. اس وقت یہاں پر 22,000 بسیں تھیں، 3.5 لاکھ رجسٹرڈ موٹر سائیکلیں تھیں، 3 لاکھ رجسٹرڈ کاریں تھیں. تو میرے حساب سے کم 2.5 سے 3 کروڑ آج کراچی کی آبادی ہے. بسیں جو 22,000 تھیں وہ گھٹ کے 6,000 رہ گئیں آن روڈ. جو 3.5 لاکھ رجسٹرڈ موٹر سائیکلیں تھیں وہ 41 لاکھ کو کراس کر گئیں، اور جو 3 لاکھ رجسٹرڈ کاریں تھیں وہ کراس کر گئیں 14 لاکھ کو. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات کر لوں کہ یہ جو گریکس تھے، یہ الیگزینڈر کے ٹائم سے پہلے مے بی 400-500 BC، یہ جب اس وقت شہر 50,000 کا ان کا جو شہر ہو جاتا تھا اس سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتے تھے. تو ایک ہوتا ہے کہ لمٹس ٹو گروتھ بھی ہوتی ہے، کہ ایک شہر ہوتا ہے اس کی ایک لمٹس ہوتی ہے. جیسے ہم کراچی کی اب بات کر رہے ہیں، کراچی اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ تقریباً انگورنیبل ہو گیا ہے. اسلام آباد کا تھوڑا سا فرق ہے. اسلام آباد کا میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو سیریسلی ایک ریجنل پلان بنانا چاہیے، اس کے بعد پھر جو ہے اسٹریٹجک انوائرمنٹل پلان بنانا چاہیے. کراچی کا بھی، فیصل آباد کا، کیونکہ ماسٹر پلان فیل ہو گئے ہیں، یہ پاکستان میں فیل ہو گئے. یہ ان کو چاہیے کہ یہ جلدی سے اسٹریٹجک پلان بنائیں، لیجسلیشن سے اس کو پروٹیکشن دیں، کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ بالکل نہیں ہے. آپ چاہے آپ اسلام آباد بھی لے لیں، سی ڈی لے لیں، دے نیڈ ٹو انکریز دیئر کیپیسٹی. ایک ٹپیکل گھر کوئی آدمی اگر 500 گز کے پلاٹ پہ بنا رہا ہے، یا ایون 2.5-3، تو 2-2.5 سال سے کم میں وہ مکان نہیں بنتا. اگر کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے تو 2.5-3 سال سے کم میں بلڈنگ نہیں بنتی. آج کی تاریخ میں تو دور کی بات ہے، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ 1931 وغیرہ میں بنی تھی، اور 102 منزلہ بلڈنگ ہر ایک فلور پر ویک کے حساب سے انہوں نے اس کو اس وقت کنسٹرکٹ کیا تھا. North Nazim Abad was a housing society that was planned. آپ ناظم آباد کو بھی دیکھ لیں. So even over there you have playgrounds for children. You have much more open areas than you have in any of the newly developed housing societies. There was an emphasis on that, whether they were used or not. Yes, it's true that in North Nazim Abad you can see large spans that were not used, that turned into garbage dumps, but at least they were planned. لاہور کا اربن اسپرال، یہاں کی ٹرانسپورٹیشن ایشوز، یہاں کا انفراسٹرکچر کا پرابلم، سیویج، واٹر، جو آپ سالوں سال سے دیکھتے آئے ہیں، ساروں کا حل اور جواب ایک نئے اربن سینٹر میں تھا. نئے اربن سینٹر سے مراد ڈیولپمنٹل ٹرمز میں ایک نئی سٹی ہے. لاہور کے اسپیشلی ان سارے پرابلمس کو دیکھتے ہوئے ایک نئی سٹی، ٹوین سٹی کا کانسیپٹ دیا گیا، جو کہ ریور بینک کے ساتھ بنائی گئی. بیکاز ایک نئی سٹی ڈیولپ ہو رہی تھی، اس کے ساتھ واٹر کے سارے ایشوز جو ان دونوں سٹیز کو دیکھے گا، اس کے لیے ریور کی چینلائزیشن پلان کی گئی. راوی آپ دیکھتے آ رہے ہیں سالوں سال سے، راوی ایک گندے تالاب کی شکل میں کنورٹ ہو گیا ہے، بیکاز بغیر کسی پلاننگ کے ہمارے پاس میونسپیلٹی لیول پہ کوئی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس،
کوئی ہمارے پاس باقی ایسے فیکٹرز نہیں ہیں کہ جو ہم واٹر کو ٹریٹ کر سکیں. سٹی کا آلریڈی پلان تھا جو کہ لاہور شہر کو کنٹرول کرے گا. اس کے ساتھ یہ پلان کیا گیا کہ ریور چینلائزیشن کو پلان کیا جائے, یہاں پہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے جائیں جو کہ میونسپیلٹی کے لیول پہ اگین اس ٹیکنالوجی پہ پہلے کبھی نہیں بنائے گئے, جو ہم انشاءاللہ ادھر بنا رہے ہیں 7 ٹریٹمنٹ پلانٹ جس میں 3 ایگزسٹنگ شہر کے لیے اور 4 نئے شہر کے لیے. اس کے ساتھ ایک چینل بنایا جا رہا ہے ریور کا جو کہ 5,86,000 کیوسیک کا فلڈ اس کو کنٹرول کرے گا. اس کے علاوہ جو ریور کی وجہ سے ایک لائیولی واٹر فرنٹ ہو جائے گا, ہم دنیا کے ان شہروں میں ہو جائیں گے جہاں پہ واٹر فرنٹس ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اس کے ساتھ یہ لانگسٹ واٹر فرنٹ ہے, اس وجہ سے یہ واٹر فرنٹ جو ہے یہ واٹر ڈسچارج, انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل, فلڈ میٹیگیشن, ویسٹ واٹر, ان سارے ایشوز کو کیٹر کرے گا. اسی وجہ سے یہ سٹی کا پلان کیا گیا تھا, راوی سٹی کا. شہر جیسے جیسے آباد ہوتے ہیں ویسے ہی پھیلتے اور بلند ہوتے ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر کی ذمہ داری صرف شہر کی منصوبہ بندی اور ترقی نہیں. CSR is all about giving back to the society. پاکستان کیبلز, ایکزو نوبل, پارک ویو سٹی, امار اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے شہریوں کی معاشی, ماحولیاتی اور سماجی خدمت کے لیے اربن فارسٹ اور یوتھ پروگرامز کے ساتھ ساتھ دریائے راوی پر منحصر کسانوں کے لیے کئی پروجیکٹس شروع کیے ہیں. پاکستان کیبلز کیبل انڈسٹری میں پاکستان کا اولڈسٹ کمپنی ہے. 1953 میں ہماری شروعات ہوئی تھی. الحمدللہ almost 7 decades now ہمارا جو ایک پوزیشننگ ہے مارکیٹ میں وہ ایز اے مارکیٹ لیڈر ہے. ریسنٹلی کیونکہ پاکستان اسپیسیفکلی ایک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے چیلنجڈ کنٹری ہے تو ہمارا توجہ انوائرمنٹ پہ آیا. ہم ایک نئی فیکٹری بنا رہے ہیں نوری آباد میں اور اس میں پھر ہمارے پاس گنجائش تھی کہ ہم کچھ اس طرح کا انیشیٹو لیں دیٹ وڈ ہیلپ دی انوائرمنٹ, اور اس حوالے سے ایک ویژن تھا کہ ایک اربن فارسٹ ڈیولپ کیا جائے. اس کا جو بینیفٹ ہے وہ مختلف لیولز پہ ہے. سب سے جو امیڈیٹ بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ٹیکنگ آؤٹ اباؤٹ 40,000 ٹریز دیٹ آر کرنٹلی بین پلانٹیڈ, جس کی وجہ سے ایک سیلف سسٹیننگ ایکو سسٹم ڈیولپ ہوگا. اس فارسٹ کا جو ٹیکنیک ہے اٹس بیسکلی بین اڈیپٹیڈ فرام دی میاواکی ٹیکنیک, جاپنیز ٹیکنیک ہے. اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈینسلی اینڈ کلوزلی پلانٹیڈ ٹریز آف اسپیشیز دیٹ آر انڈیجنس, یعنی کہ اس علاقے کے ہی جو انڈیجنس اسپیشیز ہیں ان کو جو ہے پلانٹ کیا جائے, کیونکہ پھر وہ اسی انوائرمنٹ میں وہ دے آر بیسٹ سوٹیڈ فار گروتھ. تو اس میں کیکر, پیپل, مینگو, انار, فالسا, سکچین, مختلف اس طرح کے جو ہمارے پاکستان یا اس ایریا کے بھی انڈیجنس اسپیشیز ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں تاکہ ایک سارٹ آف, ورنہ اگر آپ کوئی ایلین اسپیشیز باہر سے لے کے آتے ہیں, سو یورپین میں آپ فار ایگزامپل اگر آپ پائن ٹری یہاں لے کے آ جائیں, اس کو پھر یہاں مینٹین کرنا اس انوائرمنٹ میں وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. ویئر ایز دیز آر مور ایزی ٹو مینیج اینڈ دا ہول آئیڈیا از کہ الٹیمیٹلی یہ خود ہی چلے. شروع میں آپ نے اس کو کلٹیویٹ ضرور کرنا ہوتا ہے, اس میں آپ نے کافی انویسٹ بھی کرنا ہوتا ہے, لیکن آفٹر 3 or 4 years پریٹی مچ یہ اپنے جیسے ڈیو سے یا رین واٹر سے اس کا ایک یعنی کہ ایک سیلف فلفلنگ ایکو سسٹم بن جاتا ہے. تو یہ جو فارسٹ ہے اس میں اٹ اٹریکٹس جو بھی لوکل وائلڈ لائف ہے, نہ صرف برڈز لیکن بٹرفلائز, ورمز, لیزرڈز, آل سورٹس آف تھنگس. وہ پھر ایک الٹیمیٹلی ایک لٹل ببل بن جاتا ہے جس میں آلریڈی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ ریسنٹلی ابھی کسی نے آ کے جی اتنا وہ بڑا بی ہائیو وہاں بن گیا تھا جو کہ شاید نوری آباد میں تو آپ کو ایک یعنی کچھ بھی نہیں نظر آتا, دیر نو ٹریز, نتھنگ. 1.5 سال میں آلریڈی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اٹریکشن ہے وائلڈ لائف کے لیے. We have CSR policy which encompasses various aspects. So we focus on adding colors to the people's life. In this initiative, we have recently collaborated with various organizations like SOS Village of Pakistan, like Akhuwat Foundation. We recently did a collaboration with the Lahore City District Government as well, where we painted the facade of a village
by the name of Dare Pind, which is outside the Lahore airport. So that was painted in a rainbow color. So the idea was to give a good feel to the people who come to Lahore and see a nice, colorful thing. فوڈ سیکیورٹی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کسی سٹی کے لیے. ہم نے ایگری فارمز کو اس میں ڈیولپ کر رہے ہیں ہم, جو کہ ہم ڈفرینٹ فارمرز کو اور ایگریکلچرسٹ کو ایزی انسٹالمنٹس پہ دیں گے, اور اس سے ہم کرنے ہی جا رہے ہیں جس طرح ورٹیکل بلڈنگز ہیں اس طرح ورٹیکل فارمنگ کا اور ہائیڈروپونی کا یہ کانسیپٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 1 ایکڑ یا 2 ایکڑ پہ اپنا فارم ڈیولپ کر رہے ہیں اور آپ اس کو ورٹیکل فارمنگ میں لے جا رہے ہیں تو اس کی پر ییلڈ پر ایکڑ انکریز ہو جاتی ہے. ہم اس وقت ہاؤسنگ کے 2 پروجیکٹس کر رہے ہیں پاکستان میں, اور وہ ایک لاہور میں ہے اور ایک اسلام آباد میں, اور دونوں کا نام پاک ویو سٹی ہے. پچھلے 3 سال سے وہاں پہ ہر جو موسم ہوتا ہے جس میں پودے لگائے جاتے ہیں, ہم ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ پلانٹیشن کرتے ہیں. تو اسی پلانٹیشن کی وجہ سے, اسی ایکو فرینڈلی ہونے کی وجہ سے ہمیں جو UK بزنس کاؤنسل نے ایکو فرینڈلی ہاؤسنگ اسکیم آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی دیا تھا. اور پہلے تو ہم اس کو جو ہماری اس ٹیریٹری کے جو پلانٹس ہیں ہم نے وہ درخت لگائے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے سال سے پھلدار پودے بھی لگانا شروع کر دیے. ہماری خواہش یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی جو انوائرمنٹ میں جو ہمارے نہ صرف پلانٹیشن بڑھے بلکہ جو ہیبیٹیٹ ہے جس میں چرند اور پرند ہیں وہ بھی وہاں پہ گرو کریں اور ہم اس انوائرمنٹ کو بہتر کرنے میں کردار ادا کریں. Emaar wants to, develop the quality, housing where people can come and enjoy and celebrate their life. That's at the essence of our business. We are a very customer-centric organization. We want to ensure that whatever we do, we offer the best available in the town. It's a very specialized integrated development which not only offer the residential community, it has commercial element to it. We have a hotel, mall, office development within the same vicinity. So it's a complete integrated solution where one can experience all spheres of life. We offer a wide range of facilities to our customers. If we focus on the residential element, all our towers are equipped with pool, gym, yoga room, function room, business centers, where we focus on 360-degree elements of our customers so that they can enjoy the complete lifestyle. I was really lucky with Emaar because first they gave me a huge space to build the gyms. So number one is the space. The equipment is very far apart, so you don't get that crowded feeling. So that is very motivating for me. When we look around, there is a retail element. Our mall and hospitality will further add to the experience. There are challenges which are quite particular to Pakistani seafront, but you need to plan in advance and you need to design accordingly so your architectural is in line with your environment. When it comes to Emaar itself, they're very big on community and socializing with all in the neighborhood. So apart from every weekend, they do have events, but gyms and yoga classes bring everyone together at least once a day. Everyone comes and spend 1 hour at least. So it's at least when it comes to gyms and yogas, you do get to socialize a lot. I won't say it with the pool because you're literally swimming. You can't be like talking while you train. But when it comes to the gym and yogas, you do have that. So it plays an important role for sure. Historically, Pakistan has a diverse architectural palette, starting with the Indus Valley Civilization to Mughal architecture and then moving into Anglo and post-colonial buildings more recently. Architecture اور ڈیزائن کی بنیاد 2 نقطوں پر مبنی ہے, فارم اور فنکشن. ہم نے ملک کے اہم ڈیزائنرز اور آرکیٹیکٹس سے پاکستان کے ڈیزائن ٹرینڈز کے بارے میں پوچھا
اور جانا کہ ان کے نزدیک ڈیزائننگ کے کون سے خاص پہلو ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. A very fundamentally important thing, at least to us, is green architecture. Conscious. People that are becoming conscious about building solutions. Now, it has to do with a lot to do with our energy costs that are going up. But it's fortunately making that conversation happen, right? And we're all understanding that this is a very fundamental conversation. In green architecture is not just about painting the buildings green or having a lot of foliage. It's about energy conservation. It's about to the level of when you create work halls, how do you have ergonomically efficient spaces? How do you have things that are receptive? Sound, how the decibel values have to be talked about. How do acoustic come into play? یہ ساری بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور یہ فائنلی ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, which is wonderful. Architecture initially was, I think all over the world, it's not just in Pakistan, initially architecture was meant to cater to the immediate needs. And as one moves on, one adds on to those needs wants, and it goes on increasing. Technology has come in. Today, I feel for Pakistan and especially for Karachi, if you look at it, Karachi in the past was very energy conscious. We have directional wind, which we can very easily incorporate into our building, and that has been done. We at Yoka believe in a vision in which things should be timeless. So when we talk about trends, I'd like to think that we talk about things that transcend a fad. ایک ٹائم پیریڈ کے لیے بڑی ایکسائٹنگ ہوتی ہیں, بٹ جو چیزیں پرماننٹ ہوتی ہیں ان کے اندر I feel there is a lot more continuity. So at Yoka we look at materials such as marble. How do we bring back the trade of brass? How do we work with print? How do we really work with the local trade and then use that to sort of bring it back in a very contemporary way. So hold on to your fundamentals, some classical elements, bring it back in a redefinition. That's something that I think is something that we believe not only is a trend, but it's something that's going to stay on for a while. پہلے بہت زیادہ زمین تھی, گھر بھی بہت بڑے بڑے ہوتے تھے, فیملیز اتنی زیادہ نہیں تھیں, پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں تھی. تو اوور دا ایئرز جو ہوا ہے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن زیادہ ہو گئی, کاسٹ آف لینڈ بہت زیادہ ہو گئی, اور فیملیز جو ہیں وہ اتنی ملنسار نہیں تھیں. وہ کراچی میں میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اس میں چینجز ہوئی ہیں. آرکیٹیکٹس ور کمپیل ٹو تھنک کہ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ اکنامکلی. جو ہماری ایک باپ دادا کی طرف سے جو ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ جی وہ شاندار گھر ہونا چاہیے, بڑا گھر ہونا چاہیے, برانڈے ہونے چاہیے, تو وہ سوچ وہی تھی. اینڈ دے کوڈ ناٹ اپریشیٹ دا سمپل تھنگز ان لائف. So that way architecture has changed tremendously. دیکھیں پنجاب جو ہے جہاں دریا ہوتے ہیں, جہاں جنرلی فرٹائل لینڈ ہوتی ہے, وہاں ٹریڈیشنلی خوشحالی ہوتی ہے, چیزیں اگتی ہیں, لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں, لوگ اپنے گھروں پہ بہت زیادہ خرچتے ہیں, بہت شوق سے بناتے ہیں, بہت اچھے درخت لگاتے ہیں, بہت پھول لگاتے ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ٹرانزیشن ہے سادے گھروں سے جو آپ کو ماڈل ٹاؤن یا اس میں ملیں گے جن میں دیواریں نہیں تھیں, صرف ہیجز تھیں اور سادے گھر تھے. اب دیواریں ہیں, دیواریں بھی بہت خوبصورت ہیں, کئی دفعہ گھروں سے زیادہ خوبصورت ہیں, اور بہت زیادہ آپ کی زندگی کی جمع پونجی کا کمپوننٹ گھروں پہ لگ جاتا ہے. کلچرل components will always influence, and this would be in every part of the country. جاپان میں الگ ہے تو چائنا میں الگ ہیں, یورپ میں الگ ہے, امریکہ میں الگ ہے, برٹن میں الگ ہے. بٹ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پریویسی چاہیے ہوتی ہے.
مگر ہمارے یہاں تھوڑی زیادہ ہے پریویسی کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ سیفٹی کا بھی مسئلہ ہے, تو دیواریں آپ کی اونچی اونچی ہو گئیں, یہ بھی اوور دا ایئرز ہوا ہی ہے. I think interior design has done very well because the exposure in interior design is a lot, because youngsters can do very well in interior design. I think that's how one progresses. You do residences, you do interiors, but when it comes to architecture and buildings, we are still looking for a direction. That's how I would say. One of the things that we use our spaces very differently now. And they have to be flexible. So your home might be you might have a dining room, but it can also function as your school, can also function as your office. And each space actually has taken on many different uses. And during the day you have different uses. And those spaces have to be transformed in terms of lighting, in terms of sound, in terms of Zoom calls and Skype sessions, and also, having everybody in the home at the same time, the husband, wife, kids, everybody is always at home. How do we create areas that are private as well? So you get away from everyone when you need to and engage with everyone when you need to. آپ اسلام آباد میں جاتے ہو تو اسلام آباد میں اگین پہلے بہت سارے وائٹ ہاؤسز بنتے تھے, اب بہت ویریشن ہے. ایک دم سے بہت ساری نئی اسکیمز ہیں جن میں رو ہاؤسز بنتے ہیں, زیادہ ویریشن ہے. ان کے اپارٹمنٹس اور اس طرح کا کلچر زیادہ کوئکلی لاہور سے چل رہا ہے. ذاتی مکان ہو یا بلند عمارت, جیب کا وزنی ہونا لازمی ہے. بینکس اور گورنمنٹ کی طرف سے لونز اور ہاؤسنگ اسکیمز اویلیبل ہیں جو پراپرٹی اونرشپ کو خواب سے حقیقت میں تبدیل کرنے میں مدد کرتی ہیں. کام ہوا ہے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان, جو آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں, آل دا کمرشل بینکس تھرو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو انشور کیا اور پابند کیا اسٹیٹ بینک کو کہ ان تمام بینکس کو اپنے پورٹ فولیو کا 5% جو ہے وہ ایک آپ اس کو ریزرو کریں, which comes almost 378 billion in the first phase. اور یہ 80% تک کی جو ہے یہ لون فیسلٹیز اویلیبل ہیں ٹو دا کسٹمر کہ وہ اگر اس پہ لون کرائٹیریا کو فلفل کر کے اس میں لون لے سکتے ہیں اپون اے ویری ریزنیبل پرسنٹیج آف مارجن لائک 3 to 5% آپ کا اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے, اینڈ دے کین پے بیک دس اماؤنٹ ان 20 years. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ مارکیٹ سبسڈی اسکیم جو حکومت پاکستان نے ابھی لانچ کی ہے, یہ ایک ایسی اسکیم ہے جو کہ ایک عام آدمی کو جو وہ اس کا ہمیشہ کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر بنا لوں, اس کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی اچھی اسکیم ہے. اس کے اندر گورنمنٹ نے جو انٹرسٹ ریٹ وغیرہ جو فکس کیے ہیں وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ جو لوور طبقہ ہے اس کے لیے کم انٹرسٹ ریٹ ہیں, اور جو جس طرح گھر کا سائز امپروو کرتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ آپ کا اوپر چلا جاتا ہے. جو ایک عام آدمی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 5 مرلے تک کا گھر ہے, اس کے اندر کیا کہتے ہیں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پہلے 5 سال کے لیے 5% ہے اور 5 سے 10 سال کے لیے 7% ہوتا ہے اور پھر مارکیٹ ریٹ پہ چلا جاتا ہے. جو 5 مرلے سے اوپر کے گھر ہیں اس کے اندر جو مارک اپ ریٹ ہے وہ 7% سے شروع ہوتا ہے اور پہلے 5 سال کے لیے 7% ہے اور پھر 9% کے اوپر چلا جاتا ہے. اور اوور آل اگر آپ اسکیم کو دیکھیں تو اٹ از ویری اٹریکٹیو, اور میرے خیال سے دس از دا بیسٹ ٹائم فار اینی ون ٹو اون اے ہاؤس ان پاکستان. تو یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے, اور جس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا جو اتنا بڑا پیسہ یہ آپ کا انوالو ہونا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان ریزرو 30 بلین روپیز ایز اے سبسڈری اینڈ 10% جو وہ کلائنٹس کا آنا ہے, اور اس کے بعد اور جو ڈیولپرس ہیں جو ان کا پیسہ انوالو ہونا ہے, پلس جو آپ کا جو انڈسٹریز جو ہیں وہ جو کنیکٹڈ ہے ان کا جب یہ پورا یہ بھیا چلے گا تو اٹ ول بی اے میجر اکنامیکل گیم چینجر فار دا پاکستان ان دا انڈسٹری. گورنمنٹ کو اپنا کو پیسے موبلائز کرنے چاہیے. انکریمنٹل ہاؤسنگ اس ملک میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ غربت کا شکار ہیں, مہنگائی کا شکار ہیں, تو ان کا جو مارک اپ ہے لونز کا وہ اگر گورنمنٹ ٹیک اپ کر لے, اگر وہ زمین سستی مہیا کرتے تو نیا پاکستان ہاؤسنگ
یہ اسکیم جو ہے ایک میننگ فل اسکیم ہوگی. جو T0 ہے اس کے اندر گورنمنٹ نے مائکرو فائنانس بینکس کو انکریج کیا ہے کہ وہ آ کر پارٹیسپیٹ کریں اور وہاں پہ وہ ان سیگمنٹس میں جا کے لون دیں جہاں پر پہلے کبھی بھی مورگیج فائنینسنگ نہیں پرووائڈ کی ہوئی, اور یہ بالکل ان آرگنائز سیکٹر ہے جہاں پہ بالکل مطلب اپ ٹو 1 ملین تک کے لون دیے جائیں گے. اس کے بعد گورنمنٹ نے انڈر نیفڈا کیا کہتے ہیں ہاؤسنگ کا انیشیٹو ڈرائیو کرے, جس میں وہ کنسٹرکشن کر کے کمپلیٹلی بلڈ یونٹس جو ہیں مارکیٹ میں لے کر آئیں گے اور ان کو سیل کریں گے. وہ T1 میں فال کرتے ہیں اور یہ تقریباً 125 اسکوائر یارڈس تک کے گھر ہوں گے جن کی وہ خود ڈیولپمنٹ کریں گے اور ان کو سیل کریں گے. اس کے بعد جو T2 اور T3 یہ 2 سیگمنٹس ایسے ہیں جہاں پر لوگ خود یا تو گھر بنائیں گے یا خود بنے بنائے گھر خریدیں گے. T2 کے اندر آپ میکسیمم جو ہے وہ 5 مرلے تک کا گھر لے سکتے ہیں, اور T3 جو کہ جس میں انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہے وہ اپ ٹو 10 مرلے تک کا گھر لے سکتے ہیں, اور میکسیمم فائنینسنگ جو بینک پرووائڈ کرے گا آپ کو وہ 1 کروڑ روپے تک کی کرے گا. ابھی تک جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ہمارے خیال سے 25% اس کنٹری میں ہوئی ہیں, 75% بیلنس ہے جس کو ہونا ہے. اسٹیٹ بینک نے بہت اچھی پالیسیز بنا دی, وہ بہت امپورٹنٹ تھی کہ اس سے پہلے مارگیج سسٹم نہیں تھا, وہ ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا اور مارگیج سسٹم بھی ہم اب شروع ہو گیا. FBR کی پالیسیز میں ہم نے کہا تھا فکس ٹیکس ہونا چاہیے, ٹیکسیشن ہمیں بہت تنگ کرتی ہے یا ہم وہ ٹیکس بعض لوگ دیتے بھی نہیں, تو ایک دفعہ فکس ٹیکس ہوگا تو ایٹ دا ٹائم آف اپروول ہم اس کو فائنل کر لیں گے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ تھا. کچھ لوگ جب اپنا گھر بیچتے ہیں پرانا تو ان کے پاس وہ ڈیٹیل نہیں ہوتی فائنینشیل, اور ان کے فادر مدر کا گھر ہوتا ہے یا بھائی ڈفرینس ہو رہے ہوتے, تو انہوں نے ریلیف دیا تھا کہ وہ بیچیں گے تو ان کو کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اور وہ نیا گھر لے لیں. تو یہ سارے انسینٹیو ایسے تھے جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک انوالومنٹ شروع ہو گئی تھی, اور آپ کے یہاں بعض جگہوں سے جو گرے منی تھی وہ بھی انوالو ہو گئی. Think about it. The same land has seen a diversity of homes, buildings, urban elements and infrastructure. ان سب کی بنیاد بھی سیم بلڈنگ مٹیریل سے ڈالی گئی ہے, مگر پلاننگ اور ڈیزائن کے ذریعے ہم اسی زمین, انہی تعمیراتی عنصر کو نیا اور مختلف روپ دے سکتے ہیں. چپٹی بنجر زمین سے لے کر اربن فارسٹ تک, ریزیڈینشل بلڈنگ سے لے کر آفس کمپلیکسز تک, عام شہری خود کو شہر کی مختلف کونوں, کوچوں اور اونچائیوں میں پاتا ہے. اس کی لیونگ سپیسز چاہے جیسی بھی ہو, جس چیز سے بھی بنی ہو, پلاننگ اور ڈیزائن کے بغیر کچھ ممکن نہیں. For more insight into design for urban living spaces, stay tuned for our next installment of the docuseries, Design for Living.